अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, कश्मीर में क़यामत सुगरा का आलम है, दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की बेहिसी है। सच्ची बात तो यह है कि मैं पहले दिन गुस्से की वजह से और दिल गिरफ्ता होने की वजह से मैं व्लॉग ही नहीं कर सका। मैंने कई मरतबा कोशिश की कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन फिर मैंने ये समझा कि मैं चूंकि बहुत ज्यादा सख्त बात कर बैठूंगा जो मुनासिब नहीं होगा। बहरहाल आज मैंने बात करनी कि कश्मीर में तो क्या हुआ, उसके बाद जो रद्द अमल है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सियासी जमातों की तरफ से, खास तौर से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का क्या रद्द अमल है, इस हवाले से बात होगी। सबसे पहले आजाद कश्मीर की सूरत हाल के रावला कोट के बाद आज मीरपुर से भी मुजाहिरीन पर फायरिंग की इत्तलात हैं। गुज़श्ता रात रावला कोट में 22 और आज मीरपुर में 3 अफराद मारे जा चुके हैं। बड़ी तादाद में जख्मी लोग हुए। साफी अमीरुद्दीन मुगल है, ये वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से साफी एहतशाम कियानी ने भी बाकायदा वीडियो शेयर की है कि मीरपुर शहर में रावला कोट की सूरत हाल पर एहतजाजी जुलूस निकालने वाले कश्मीरियों को मुंतशिर करने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की शेलिंग के मुख्तलिफ मनाजिर दिखाए गए हैं। अच्छा, इस हवाले से मुसलसल फायरिंग, मुसलसल जख्मी, मुसलसल शहीद होने की तलात है। वहां के जो अस्पताल हैं तकरीबन भर चुके हैं और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें, खास तौर पर जो अपोजिशन की जमातें, उनकी तरफ से इस हवाले से कोई यौम सोग बनाया जाएगा, हुकूमत को कोई वार्निंग दी जाएगी, कोई एहतजाज किया जाएगा, कोई इस हवाले से जलसे जुलूस होंगे, कोई गायबाना नमाज जनाजा होंगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि हुकूमत की तरफ से तो जुल्म हो रहा है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी कोई खातिर खा इस हवाले से जवाब नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ इस हद तक दीदा दिलेर हो गए, हालांकि उन्हें पता है कि वो वजीर दिफा है। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं इन लोगों को हिंदुस्तान की सफ पे देखता हूं, ये लोग पाकिस्तान दुश्मन है। मतलब इन्होंने सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान दुश्मन बना दिया और ये खुद हिंदुस्तान की सफ पे। मतलब हम तो गए थे ना कि कश्मीर को आजाद करवाएंगे, वो कश्मीर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसको भी इंडिया के हवाले और हिंदुस्तान के हवाले ये लोग किए बैठे हैं और कहते हैं जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मतलब एक तरफ तो आप ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात करवा रहे हैं, लेकिन ये जो अपने कश्मीरी थे जिन्हें आप 70 साल से अपना कहते थे, 80 साल से, आज उनसे लाताल्लुक हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चंद टाउटों को छोड़ करके जो जनाब आपकी कासालिसी करते हैं उनके सिवा सारे के सारे कश्मीरी हिंदुस्तानी हैं और वो पाकिस्तान है नहीं। इंतहाई अफसोसनाक बात है। अच्छा, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत मलिक जो इस वक्त आईजी आजाद कश्मीर हैं, वो भी मुसलसल मुबालगा आराई कर रहे हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। हालांकि बीबीसी खुद रिपोर्ट कर चुका कि ये जो 27 और 28 जुलाई की दरमियानी शब थी, इसमें कम से कम 20 कश्मीरी शहीद हुए। अल जजीरा 20 कश्मीरियों की शहादत बता रहा है, लेकिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब कहते हैं जनाब के आजाद कश्मीर में अमवात की तस्दीक नहीं कर सकते जब तक जहां भाग होने वाली अफराद की लाशें किसी रिकॉर्ड पर ना आ जाएं और या उनको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ना लाया जाए, वो उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि आप कह रहे हैं जनाब उन्हें लाए अस्पतालों में और उनका पोस्टमार्टम होना कराया जाए, लेकिन इससे पहले जो 40 लोग जहां भाग हो चुके हैं, शहीद हुए कश्मीरियों के, उनको आप इसी बुनियाद पर लाए कि अस्पताल में आए और आप उनकी लाशें वापस कर देंगे। लेकिन आपने कहा जी कि हमने उनको आर्जी तौर पर उनकी तदफीन कर दी है और हम लाशें वापस करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इतने बदअहद हैं, इतने झूठ बोलते हैं, इतनी दगाबाजी और वादा खिलाफी करते हैं कि कश्मीरी आपकी बात पर इतबार करने के लिए तैयार नहीं है। अब जनाब वो कहते हैं गुज़श्ता माह भी एक्शन कमेटी के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो उन्होंने 400 कारकुनान की हलाकत का दावा किया था, जबकि रिकॉर्ड पर 5 हलाकतें सामने आई थी। बात यह कि आप तो ये 5 मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब पता नहीं किस तरीके से आपने ये 5 मान ली। मतलब आप कह रहे हैं कि 5 को आपने तशद्दुद से हलाक किया था। जी, वो 40 पहले लिस्टें आपको दे चुके, अब उसके बाद उन्होंने 17 की नई लिस्ट दी है और रिसेंटली जो 28 जुलाई की दोपहर तक जो कमेटी है जम्मू और कश्मीर अमन एक्शन कमेटी, उनकी तरफ से अब बाकायदा 67 लोगों की फहरिस्त जिनमें उनके नाम और पते भी शामिल है,
وہ انہوں نے میڈیا کو دے دی ہے، پوری دنیا کے میڈیا کو دے دی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی کوئی ایک سنگل لائن خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن عالمی میڈیا کو، عالمی عدالتوں کو انہوں نے یہ میڈیا کو لسٹ پیش کر دی ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ 67 بندوں کی فہرست پیش کیے جانے کے بعد مزید کم از کم 6 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، مزید 6 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہرمیت سنگھ کشمیری صحافی شہزاد خان کے حوالے سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم یا آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے بہت سے صحافی اتنے آزاد نہیں کہ ہر خبر بلا خوف و خطر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے داد وصول کریں۔ ویسے وہ کہتے ہیں جناب جو ہمارے اپنے مین سٹریم میڈیا ہے وہ تو کہتے ہیں ہمیں بالکل کوئی خبر ہی نہیں چاہیے، ہم دینے کے لیے ایک لفظ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ تو مالکان کی طرف سے آرڈر آتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ نہیں چاہے ہونا اور پھر سب بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں نہیں دے سکتے۔ صحافی شہزاد خان کہتے ہیں جس طرح کہا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر آزاد ہے، حقیقت میں ہماری اظہار رائے کی آزادی اس تصور سے کہیں زیادہ محدود ہے۔ آپ جو سچ سننا چاہتے ہیں وہی سچ ہم بھی جانتے ہیں اور اسے لکھنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں، مگر سچ لکھنے اور خود خبر بن جانے کے درمیان ایک باریک مگر خطرناک قسم کی لکیر ہوتی ہے جسے عبور کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ راولہ کوٹ میں درجنوں افراد زخمی ہوئے اور 20 جانوں کے ضائع ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اب اگر شہادت جیسے لفظ پر بھی اعتراض کیا جائے تو پھر آپ ہی بتائیے ہم اپنی بات کس زبان میں کہیں اور کتنی آزادی کے ساتھ لکھیں۔ ریاست کو ماں کہا جاتا ہے کیونکہ ماں اپنے ہر بچے کے لیے سائے رحمت ہوتی ہے، لیکن جب یہی ریاست اپنے ہی شہریوں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا رویہ اختیار کرنے لگے تو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے ہیں، اقتدار بدلتے ہیں، فیصلے بدلتے ہیں، عہدے تبدیل ہوتے ہیں، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس حوالے سے جناب مولانا فضل الرحمان نے بھی باقاعدہ مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی ہی نہتی عوام پر فائرنگ کھلی دہشت گردی ہے۔ حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، لیکن ریاستی اداروں نے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آج کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخابات مسترد کر دیے۔ حقوق مانگنے والے کو کب تک غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جاتا رہے گا؟ ریاست فوری طور پر ظلم بند کرے، عوام کو جائز احتجاج کا حق دیا جائے۔ اس ظلم و بربریت کے خلاف اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ شہداء کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں اور لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ چلیں پی ٹی آئی تو اپنا جناب چانس کھو چکی، لیکن آپ بہتر اپوزیشن اختیار کر سکتے تھے، کم از کم ایک دن کا یوم سوگ منا لیتے، لیکن آپ بھی صرف تعزیت اور جناب دعاؤں تک محدود ہیں، اس سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان سابق سینیٹر ہے، کہتے ہیں راولہ کوٹ مظفر آباد لانگ مارچ پر گولیاں چلانا افسوسناک ہے۔ اس بدترین حکومتی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ حکومت فوری طور پر طاقت کا استعمال بند کر دے۔ جاوید ہاشمی کہتے ہیں آج اپنے آپ کو بہت بے حد بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ کشمیر لہولہان ہے، آج وہی فارمولہ استعمال کیا گیا جو خیبر پختونخوا، بلوچستان، 26 نومبر اور تحریک لبیک کے خلاف استعمال کیا گیا۔ آج اسی کے تحت راولہ کوٹ میں بھی مظلوموں کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح تحریکیں روکی نہیں جا سکتی، درندگی بس کرو اور ختم کر دو۔ مریم نواز کہتے ہیں منہ کو خون لگ جائے تو پھر شکار کی عادت نہیں جاتی۔ اپنی ہی عوام کو ہارڈ سٹیٹ کے نام پر گولیاں مارنا، انہیں انتشاری اور دہشت گرد ثابت کرنا، کمزور بیانیے گھڑ کر اپنا دفاع کرنا، اشرافیہ کو ساتھ ملا کر ہر ظلم کو معمول بنانا، انتخابات کے نام پر دھونس جمانا، جبر کے ذریعے عوام پر حکومتیں مسلط کرنا اور پھر اس سب پر اپنے مہرے سے جشن منوانا۔ صاحب منہ کو خون کی عادت لگ چکی ہے، بہتر ہے شیشہ تبدیل کرنے کی بجائے چہرے پر غور کریں۔ غلطی پر صرف شیطان اڑتا ہے، خود کو چند ساعتوں کے لیے صحیح انسان سمجھ کر دیکھیں، خدا ہونا تھوڑی دیر کے لیے صحیح بند کر دیں۔ جی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ریاست کا ہر فیصلہ قومی مفاد کو ترجیح دینے کے بجائے نون لیگ کے مفاد کو ترجیح دے رہا ہے۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پر آپ کشمیر کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ چاہتے ہیں کہ پونچھ اور میرپور آزاد کشمیر نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے۔ یہ چاہتے ہیں کہ میرپور کے حالات ایسے ہوں کہ وہاں 30 پولنگ سٹیشن پر
قبضہ کیا جائے, گولیاں چلا کر کارکنوں کو شہید کیا جائے, پورے کشمیر میں انٹرنیٹ بند کیا جائے, تو یہ آزاد نہیں بلکہ مقبوضہ کشمیر لگے گا. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ یہ اپنے ایک ورکر جو شہید ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ وہاں اس کی جان چلی گئی, بلاول زرداری اس کی بات تو کرتے ہیں, لیکن یہ جو 70 سے قریب لوگ کشمیریوں کے شہید ہو چکے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کشمیر کا بیٹا کہتے ہیں, ان 70 پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اس فائرنگ کی تو بات کرتے ہیں جو ایک کارکن پر چلائی گئی فائرنگ, اور وہ اسٹیٹ نے نہیں چلائی, وہ فائرنگ جناب دو طرفہ معاملات پر ہوئی, ایک ہی برادری کے چند لوگوں پر وہ فائرنگ ہوئی. لیکن دوسری اسٹیٹ جو چلا رہی ہے, جو جناب وہاں سیکورٹی فورسز ظلم کر رہی ہیں, اس پر بلاول زرداری ابھی تک کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں پیپلز پارٹی ریاست سے ضرور سوال کرے, لیکن پہلے اپنی راہیں نون لیگ سے جدا کر کے دکھائے تاکہ پتہ تو چلے کہ جعلی اقتدار کے جس گٹر پر تنقید کر رہے ہیں پہلے اس سے خود تو باہر آ چکے ہوں, ورنہ خود بھی اس گٹر میں ڈبکیاں لگانی ہے اور پھر اسی گٹر پر تنقید بھی کرنا ہے. یہ سب کچھ جچتا نہیں ہے. صدیق جان بھی بلاول کے حوالے سے بولے ہیں, وہ کہتے ہیں بلاول اگر ڈرامہ نہیں کر رہا تو ابھی نون لیگ کی وفاقی حکومت چھوڑ دے, لیکن بلاول کو شہباز شریف کے اقتدار کے بستر پر لٹانے والے فیصلہ کریں گے کہ بلاول نے کب شہباز شریف کے بستر سے اترنا اور اٹھنا ہے. جب آپ کی اوقات ایک فیصلہ لینے کی نہیں ہے تو جذباتی اور انقلابی تقاریر کرنے کے ڈرامے مت کریں اور عوام کو بے وقوف مت بنائیں. صحافی سید ذیشان کہتے ہیں کشمیر میں جتنا عرصہ احتجاج ہوتا رہا وہاں تشدد ہوتا رہا, مریم نواز اور نواز شریف کا ایک بھی بیان کشمیریوں کے حق میں نہیں آیا. ہاں, جب ووٹ لینے کی باری آئی تو کہا گیا ابا بھی کشمیری, دادا بھی کشمیری, نانا بھی کشمیری, ماں بھی کشمیری, میں بھی کشمیری, نسلوں سے کشمیری ہوں. بسیں بھی رشوت کے طور پر پہنچا دی گئی. یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری بے وقوف ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو کی جانب سے بھی کشمیر میں ہونے والے ظالمانہ تشدد پر کوئی بیان نہیں آیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو. ان سب کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں وہ سب لوگ جانتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے جناب اس پر مزید, مطلب پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی تھوڑی بہت معذرت خانہ اس کا رویہ ہے, لیکن رانا ثناء اللہ اور نون لیگ تو بالکل ڈیٹ ہو چکے ہیں. ان سے سوال کیا, صحافی نے سوال کیا آزاد کشمیر میں فائرنگ پر آپ کی کیا رد عمل ہے, تو اس پر جناب رانا ثناء اللہ کا رد عمل تھا کہ آپ کا سوال تحریک آزادی کشمیر کے خلاف ہے. میرپور میں کل پورا دن صحافیوں نے وہاں فائرنگ کیوں رپورٹ نہیں کی؟ الیکشن اور عوامی مینڈیٹ کو روکنا کہاں کی تحریک ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ دن کو فائرنگ نہیں ہوئی. رانا ثناء اللہ ایسے بھولے بن رہے, منچلے بن رہے اور چونچلے کر رہے کہ یہ جناب دن کو کیوں رپورٹ نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہوا کہ ایک مریض کو جناب ڈاکٹر کے پاس لایا گیا اور اسے کہا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی جناب ٹریٹمنٹ کریں. اس نے کہا جی بہت افسوس سے کہتا ہوں اگر آپ اسے 2 گھنٹے پہلے میرے پاس لاتے تو میں شاید اس کی جان بچا لیتا, لیکن اب میں جان بچانے کے قابل نہیں ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی عقل کو ہاتھ مارے, یہ ایکسیڈنٹ کو آدھا گھنٹہ ہوا ہے, ہم 2 گھنٹے آپ کے پاس پہلے کیسے لے آتے. یہاں رانا ثناء اللہ بھی بات کر رہے ہیں کہ دن کو یہ رپورٹ کیوں نہیں ہوئی جناب فائرنگ. جو حضور فائرنگ آپ نے رات کو کی ہے, دن کو فائرنگ نہیں کی, وہ رپورٹ کیسے ہوئی؟ لیکن یہاں منچلے بن رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ آپ کی تمام حرکتیں تاریخ یاد کر رہی ہے, کشمیری یاد کر رہے ہیں اور خود پاکستانیوں کے حافظے میں. آپ یاد رکھیں آپ وہی کردار ہیں جس نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کی, عورتوں کی, حاملہ عورتوں کی منہ میں نالیاں رکھ کے جناب ان پر فائرنگ کی تھی. ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس ساری صورتحال کا حساب بھی دینا پڑے گا اور یہ جو بھولے بن رہے ہیں اس کا بھی حساب چکتا کرنا پڑے گا. ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں کشمیر لہو میں بھیگ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, جبکہ شہباز شریف فرانس اور اسپین کے جنگلوں میں لگنے والی آگ پر اظہار افسوس کر رہے ہیں. لگتا ہے شہباز شریف صاحب کی دور کی نظر ٹھیک ہے اور قریب کی نظر تقریباً جا چکی ہے, ورنہ کشمیر پر کوئی ایک آدھا شرمندگی والا ٹویٹ ضرور آتا. لیکن شرمندگی محسوس کرنے کے لیے تو چلو کوئی نہیں, کون سا پہلی بار یہاں ہوا ہے. شبیر ڈار کہتے ہیں مودی جیسے گھٹیا شخص کو بھی سمجھ آ گئی کہ ضد اور ہٹ دھرمی سے ہر جنگ نہیں جیتی جا سکتی. طلبہ تحریک کی بڑھتی ہوئی حمایت دے کر فوراً اپنے چہیتے وزیر سے استعفیٰ لے لیا, مگر آزاد کشمیر میں انا اس قدر غالب ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو ریاست کے سرنڈر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہارڈ سٹیٹ کی تھیوری پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے. جس خطہ میں مختلف قومیں اور زبانیں بولنے والے لوگ ہوں وہاں ہارڈ سٹیٹ نہیں بنا کرتے. ہم مصر و چین نہیں ہیں اور نہ ہی شمالی کوریا ہے. یہاں صرف ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر ہی ریاست چل سکتی ہے اور افراد اور قوموں کے درمیان تعاون کا ہی دوسرا نام
آئین ہے. آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا لہولہان ہیں، آزادیاں چھین لی گئی ہیں، الیکشن بے معنی ہو گئے ہیں اور معیشت تباہ حال ہے. یہ فیلڈ اسٹیٹ کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ کی نہیں، ایک آئینی اسٹیٹ کی ضرورت ہے. لوگوں اور قوموں کی حقوق کی ضامن ہر بات کا جواب جیل یا گولی نہیں ہوتا. عقل کو ہاتھ ماریں. پاکستان کسی بڑے سانے امپلوژن سے اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. رضوان غلزی کہتے ہیں کیا اتفاق ہے کہ اسلام آباد امام بارگاہ میں 150 نمازی شہید ہوئے تو مریم نواز صاحبہ نے پتنگ اڑا کر بسنت کا جشن منایا. ارشد شریف شہید ہوئے تو مریم بی بی نے کیک کاٹنے کی ویڈیو جاری کی. آج ایک طرف رابلہ کوٹ کے مناظر ہیں تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ آتش بازی کی ویڈیو شیئر کر کے جشن منا رہی ہیں. یہ محض اتفاق ہے یا بے حسی ہے یا سفاکیت ہے؟ انسانیت تو یہ کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتی. اسی پر رد عمل دیا ہے سہرش منیر مان نے. وہ کہتی اس نے ارشد شریف کے بہمانہ قتل کے دوران باپ کے ساتھ مل کر کیک کاٹا تھا اور جشن منایا تھا اور شرمناک ٹویٹس کی تھی. میت پر انسان نہیں بلکہ گدھ جشن مناتے ہیں جو یہ منا رہی ہیں. بلکہ یہ وہ خاتون ہے جسے جناب ایک وقت میں کسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کلیجے چبانے والی عورت ہے. عدیل راجہ کہتے ہیں ارشد صاحب کی شہادت پر کیک کاٹنے والی ویڈیو، اب کشمیر میں شہادتوں پر آتش بازی. اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی اتنی دراز کیوں کر رہا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں سے حساب کتاب ہونا چاہیے. احمد نورانی کہتے ہیں مریم نواز کا یہ ٹویٹ اتنا ہی بےہودہ ہے جتنا انہوں نے ارشد شریف کی شہادت کے موقع پر ان کی میت پاکستان پہنچنے پر تابوت کی تصویر لگا کر کیا تھا. یہ محترمہ جھوٹے الیکشن کی جھوٹی جیت پر جشن اس وقت منا رہی ہیں جب رابلہ کوٹ میں لاشیں بکھری پڑی ہیں. ان محترمہ کا بھائی ارشد شریف شہید کی لاش پر الزام کہ انہوں نے ان کی والدہ کی بیماری یا موت کا مذاق بنایا تھا بھی جھوٹا ثابت ہوا، مگر اس ضدی انسان نے گھنٹوں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا تھا. ایک ایسے وقت میں جب ارشد شریف کے خاندان کے افراد پر قیامت گزر رہی تھی. مریم نواز شریف ہی کشمیریوں کے اصل قاتل ہیں. انہوں نے فوج کو باقاعدہ سہولت کاری دی ہے. سلمان اکرم راجہ بھی بولے ہیں. وہ کہتے ہیں آزاد جموں کشمیر میں مظاہرین کی ہلاکت جیسا کہ وہاں موجود افراد نے رپورٹ کیا ہے اور معتبر سوشل میڈیا ذرائع نے بھی جسے نشر کیا ہے، ہماری تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے، بلکہ شاید آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے تاریک لمحہ ہے. گزشتہ چند ماہ کے حالات میں کسی بھی معتبر انتخاب کا انعقاد ممکن نہیں تھا اور کل پیش آنے والے افسوسناک واقعے نے بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو درست ثابت کر دیا کہ وہ آزاد کشمیر کے عوام کی بھاری اکثریت کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس انتخابی تماشے سے دور رہے. پی ٹی آئی اپنے وطن کے تمام مظلوم عوام کے ساتھ کھڑی ہے اور آئندہ بھی ان کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ کھڑی رہے گی. شاکر محمود آبان کہتے ہیں دنیا میں امن کا پرچم بلند کرنے والی آج اپنے ہی عوام پر ڈنڈا بلند کیے ہوئے ہے. جو خود کو امن کا سفیر کہتے ہیں وہ اپنے ہی لوگوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. جو دنیا کو مکالمے، برداشت اور ڈائلاگ کا درس دیتے ہیں وہ اپنے ہی شہریوں سے بات چیت اور افہام و تفہیم سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں. یہ کیا معیار ہے کہ دوسروں کے لیے امن، انصاف اور جمہوریت کی بات کی جائے مگر اپنے ہی لوگوں کے لیے جبر، خاموشی اور طاقت کا راستہ اختیار کیا جائے. تاریخ گواہ ہے کہ طاقت کے بل پر خاموشیاں تو مسلط کی جا سکتی ہیں مگر دلوں کو فتح نہیں کیا جا سکتا. پائیدار امن ہمیشہ مکالمے، انصاف اور عوام کے احترام سے جنم لیتا ہے. کسی اور طریقے سے یہ انصاف کسی طور پر بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. کشمیر میں ڈھائے گئے ظلم کے خلاف ہر سطح پر بات کی جا رہی ہے، عالمی برادری اس پر بول رہی ہے. اس وقت جناب پاکستان سے باہر جو اوورسیز پاکستانی احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن کیا بے حسی ہے پاکستان کے میڈیا کی کہ چوں بھی نہیں کر رہا. اب اگرچہ بلاول ایک آدھ ٹویٹ کیا ہے تو شاید چند لوگ اس پر بولنے لگے، ورنہ ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان قبرستان بن چکا ہو. مبشر زیدی ہمارے سینئر صحافی ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں اب کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہی جہاں اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی جماعتوں کے خلاف نفرت موجود نہ ہو. یہ نفرت کیسے بڑھ رہی ہے، وہاں کشمیر سے کس قسم کے ویژولز، کس قسم کے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ کس طریقے سے دعائیں دے رہے ہیں، ذرا ایک نظر سنیں. ظالموں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے. یہ یہودیوں سے بھی پرلی نسل ہے. ان ظالموں کو شرم نہیں آتی؟ اس روڈ پہ جہاں پہ خون ہی خون ہے گولیاں مار رہے ہیں ہمارے بھائیوں کو. کیا تماشا ہے یہ؟ آپ ہمارے پیسوں پہ پلتے ہیں، یہ گولیاں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدتے ہمیں مار رہے ہو. ظالموں، یہاں جو دیا قبر میں تو دوڑ گئے،
कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए हमें। बसरा कहते हैं आजाद कश्मीर भी फिरौनियत, धांधली और खून में लिपट गया। रजीम का जाना अब पाकिस्तान की बका के लिए जरूरी हो चुका है। अब अगर यह हुकूमत जो पाकिस्तान के लिए तकरीबन खतरा बन चुकी है, अगर अब भी पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के इदारे और आलमी बरादरी खड़ी नहीं होती तो याद रखिएगा पाकिस्तान की बका को खतरा लाक हो जाएगा। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।